अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम अपने नॉवल का आखिरी पार्ट स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम अपने नॉवल की लास्ट एपिसोड को कंप्लीट करते हैं। तुम एक इंतहाई बदनसीब लड़की हो जिसे अपनों पर, उनकी मोहब्बतों पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। मैं चाहता तो एक लम्हे में अपनी राह की तमाम मुश्किलें आसान कर लेता, क्योंकि मुझे भरोसा है मेरे अपने मेरी किसी ख्वाहिश को नाजायज़ नहीं समझ सकते। लेकिन मैं तुम जैसी लड़की का साथ अब नहीं चाहता, जो सच्ची मोहब्बत में भी हर बार रश्क तलाशेगी। मुझे दुख है ज़रगुल खाकवानी कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। तुम कहती थी ना कि मुझे मोहब्बत के मानी नहीं मालूम, लेकिन अब मैं कहता हूँ तुम मोहब्बत से, उसकी ताकत से अनजान हो। तुम्हारी बेहिसी ने एक जीते जागते इंसान को मार डाला है, जो शायद अब किसी से मोहब्बत ना कर पाएगा। इसी तरह गर्दन झुकाए, बिना उसकी तरफ देखे, बिना उससे नजरें मिलाए, वो दुख में डूबे लहजे में बोलता चला गया, और ज़रगुल जैसे अंदर ही अंदर उस लम्हे मर गई। वो एक एक लफ्ज़ सच कह रहा था, लेकिन उसके होंठों से अदा होते नफरत भरे अल्फाज गुल को मारे जा रहे थे। वो तो उसकी ज़िंदगी, उसकी खुशी चाहती थी, लेकिन अनजाने में उससे उसका खूबसूरत मोहब्बत करने वाला दिल बर्बाद हो गया था। मौत का सन्नाटा किसे कहते हैं, ये उसने इन बीते लम्हों में जान लिया था। रूह पर यूं खामोशी छाई महसूस हो रही थी, जैसे जिंदगी की कोई रमक बाकी ना बची। और अब उसे जिंदगी की तमन्ना भी कब रही थी। जिंदगी तो वो मीसम अब्बास काज़मी की संगत में जी चुकी थी, और अब जब उसका साथ नहीं, तो जिंदगी का जिंदा होने का फ़ायदा ही क्या था। इसलिए उसने बिना किसी पेशोपेश खुद को दूसरों की मर्जी पर छोड़ दिया था। उसने ना तो डीप रेड शरारे को पहनने से इनकार किया, और ना ही यूं झटपट हो जाने वाले इस कदर मुकम्मल इंतजामात पर वो किसी हैरत का मुजाहरा कर पाई। कितनी खूबसूरत लग रही हो ज़रगुल। पलवशा भाभी अंदर दाखिल हो गई तो उनकी बेसाख्ता तारीफ पर उसने चौंक कर अपने दमकते सरापे को आईने में देखा। डीप रेड शरारे में उसकी गंदमी रंगत अंगारे की तरह दहक रही थी। आज से पहले उसने कब इतना मुकम्मल सिंगार किया था। पोर पोर सजी वो वाकई आसमान से उतरी कोई हूर ही तो लग रही थी। एक लम्हे के लिए तो वो अपना आप सबकी सताइशी निगाहें और तारीफी फिक्रे उसे अपने बेपनाह हसी नजर आने का एहसास दिला रहे थे। लेकिन जो ही उसकी नजर अपनी स्याह गंगोर आंखों के सिंगार पर पड़ी तो वो ठिठक सी गई। इतना सिंगार भी इन आंखों की वीरानी को मिटा ना पाया था। वो उसकी दिली हालत की चुगली खा रही थी। तुम्हारी ये जो गहरी स्याह आंखें हैं नजर, ये मुझे तुम्हारे दिल की हर बात बता देती हैं। कोई गंभीर लहजे में उसके कान में सरगोशी कर गया था, और एक ही लम्हे में जैसे तमाम हकीकतें मिठी गईं। उसने अपने ही दिल के भेद खोल देने के खौफ से नजरें चुराना चाही, तो वो लहजे में ढेरों दरुश्ती लिए फिर से बोला था, शायद तुम्हें ये बात कभी सताए कि जिस शख्स ने तुम्हें सारी दुनिया से बढ़कर चाहा, उसे तुम में सराहने वाली कोई बात दिखाई नहीं दी, और बस सारी खूबसूरती फना हो गई। सारा सिंगार बेमानी लगने लगा। गुल, क्या सोच रही हो? ज़रबख्त की आवाज़ पर उसने धुंधली आंखों से उसे देखा। तुम रो रही हो? परेशान हो ना? ज़रबख्त आहिस्तगी से कहती उससे कदरे फासले पर बैठ गई और उसके हाथ पकड़कर होंठों से लगा लिए। मेरी बहन इतनी प्यारी है, मुझे तो पता ही नहीं था। सुनो गुल, नसीब की बातें तो खुदा ही जानता है, लेकिन मेरा दिल कहता है अब सब अच्छा ही होगा। तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि मुझे यकीन है कि लड़के वाले आज ही रुखसती की जिद करेंगे। ज़रबख्त मोहब्बत से भरपूर लहजे में बोल रही थी, और उसके दिल में अपने ही लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था वो अपने बहुत प्यारे रिश्तों के साथ धोखा कर रही थी, और मुझे तो आज लड़के की फिक्र सता रही है। वो तो आज गया। पलवशा भाभी ने भी मोहब्बत से उसका माथा चूमा तो वो सर उठाकर उनका खुशी से रोशन चेहरा देखने लगी, और इसी पल दरवाजा खुला। अंदर आने वाली रुशना थी। निकाह के लिए आ रहे हैं, और इस इतला पर उसकी जान जैसे लबों पर आ गई। वो बीते लम्हों से बचना चाहती थी, उन्हें भुला देना चाहती थी, लेकिन वो किसी आसेब की तरह उसे घेरने लगे थे। अभी कुछ अरसा कबल शहबाज भी तो उसकी जिंदगी में यूं ही अचानक बिना बताए आया था, और उसने अपने तमाम हुकूक उसके नाम कर दिए थे, और उसके साथ में कितनी अजियतें, कितने दुख नसीब बने थे। और अब वो एक बार फिर अंधेरे में अपनी जिंदगी के लिए जरा सी खुशी की रोशनी ढूंढने निकली थी। जाने इस बार अंजाम क्या होता। मॉम और खाला अम्मी एक साथ अंदर आई थी। मॉम ने उसका माथा चूमा और खाला अम्मी ने उसे साथ लगाते हुए बहुत सी दुआएं दी थी, लेकिन वो बेहिस बनी आने वाले लम्हों का इंतजार कर रही थी। और चंद ही लम्हों में डैडी, बाबा और ज़हीर अब्बास काज़मी मौलवी साहब के साथ आए
اور وقت جیسے رک ہی تو گیا۔ دل کی دھڑکن میں طوفان اٹھا تھا اور وہ تمام حجاب بھلا کر ششدر نظروں سے مولوی صاحب کو دیکھنے لگی۔ اسے اپنی تمام سماعتوں کے اس قدر مفلوج ہو جانے پر ایک پل کے لیے یقین نہیں آیا۔ بھلا ہر نام میثم عباس کاظمی کیسے ہو سکتا تھا؟ اور ابھی وہ حقیقت اور گمان میں فرق بھی نہ کر پائی تھی، ایک بار پھر وہی نام سماعتوں سے ٹکرایا اور روم روم میں تلاطم برپا کر گیا۔ آپ کو میثم عباس کاظمی ولد علی عباس کاظمی قبول ہیں؟ موم نے اسے سکتے کی کیفیت میں دیکھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ وحشت زدہ سی انہیں دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور انہوں نے محبت سے اس کا سر تھپکا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس نے کچھ بھی سوچے بنا اسبات میں سر ہلا دیا۔ مبارک سلامت کا شور، خوشیوں کے کہکہے اس کے حواس چھین رہے تھے۔ اور تم نے سوچا ہوگا کاش وہ بابا کا ہی بیٹا ہوتا۔ میں تم جیسی ناقدری لڑکی کا ساتھ اب نہیں چاہتا۔ تمہاری بے حسی نے ایک جیتے جاگتے انسان کو مار ڈالا، لیکن میرا دل کہتا ہے اب سب اچھا ہی ہوگا۔ آوازیں اس کی سماعتیں مفلوج کر رہی تھیں، دل جیسے روم روم میں دھڑکنے لگا۔ اس نے حواس باختہ ہوتے ہوئے ایک گہری سانس لینے کی کوشش کرنا چاہی، لیکن تمام توانائیاں جواب دے گئیں اور وہ تیورا کر بے ہوش ہو گئی۔ کیا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو؟ علی عباس کاظمی اس قدر درستگی سے بولے کہ وہاں موجود سب لوگوں کی ساری تراری پل میں ختم ہو گئی۔ او گاڈ، یہ بھلا کیسا سرپرائز ہوا؟ ایسی حرکت کی توقع میثم سے تو کی جا سکتی تھی، لیکن یہ سب کیا ہی تم نے تھا ظہیر۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اور حیدر، تم نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ بھیا ہم فور گاڈ سیک، اسما میں اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا۔ تم لوگوں نے جو کرنا تھا کر چکے، اب اس سرپرائز کو بھگتنا بھی تم لوگوں کو ہی پڑے گا۔ زرگل تم لوگوں میں سے کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اور تم میں سے کوئی بھی ایسی کوشش نہ کرے تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے خصوصی طور پر میثم کو گھورا جو پہلے ہی سر جھکائے شرمندہ سا بیٹھا تھا۔ زرگل کی اس قدر خراب حالت نے اس کے مزاج درست کر دیے تھے۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا ایک چھوٹا سا مذاق مہنگا پڑے گا۔ اور ہاں، آخری بات، فائنل فیصلہ زرگل کا ہوگا۔ وہ جو چاہے گی اس کا ساتھ میں دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ آرام سے اٹھے اور زرگل کے کمرے کی طرف بڑھ گئے، لیکن ان کی دھمکی نے میثم کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ سر پٹا کر ظہیر عباس کاظمی سے مخاطب ہوا، اور آپ دیکھ لیجئے گا میں یوں ہی مر جاؤں گا۔ آپ دے لیں سرپرائز، یا تو بابا کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا ہوتا۔ خالہ جانی، ویسے آپ کی بیٹی بہت تیز ہے، ہوش میں آتے ہی بابا کے ساتھ مل کر جانے کون سی کھچڑی پکائی ہے کہ وہ او اللہ میاں میرا کیا بنے گا۔ سب کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر وہ بلا تکان بولتا چلا گیا تو اس کے انداز پر کوئی بھی اپنی ہنسی کو کنٹرول نہ کر سکا اور وہ بس سب کو گھور ہی پایا۔ ڈونٹ وری بیٹا، ہماری بیٹی بہت پرواہ کرنے والی بھی ہے، وہ کسی کا بھی دل نہیں دکھا سکتی۔ فیصلہ تمہارے ہی حق میں ہوگا۔ حیدر انکل نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اسے دلاسا دیا تو وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ اپنی بے قراری یوں سب کے سامنے ظاہر ہونے پر اسے خاصی سبکی محسوس ہو رہی تھی، لیکن کرتا بھی کیا، دل آج کل یوں ہی منمانیوں پر اترا ہوا تھا۔ سوری انکل، وہ میں اٹس فائن، ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے اب ہمیں یہ میٹنگ برخاست کر کے شام کی رسم کی تیاری کرنی چاہیے۔ حیدر خاکوانی نے مسکراتے ہوئے اسے مزید شرمندگی سے بچایا۔ اب آپ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہیں؟ جا کر اسے سمجھائیے نا۔ جب سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے اور خواتین رات کو مہندی کی رسم میں پہننے والے ڈریس ڈسکس کرنے لگیں تو وہ کوئی راستہ نہ پا کر ظہیر عباس کاظمی سے ملتجی لہجے میں بولا، لیکن وہ اس کی طرف نظریں پھیر کر مسکرانے لگے۔ ایک بات کہوں میثم؟ اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے انہوں نے اسے خود سے قریب کر لیا اور سرگوشی میں گویا ہوئے۔ تمہیں دیکھ کر دل چاہتا ہے میں بھی ایک بار پھر نئے سرے سے محبت کروں۔ یار یہ محبت کا نیا نیا زمانہ انسان کو کس قدر خوبصورت بنا دیتا ہے کہ تو جیسا بندر بھی پیارا لگنے لگتا ہے۔ چاچو کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میری زندگی تباہ ہو رہی ہے اور آپ، وہ بہت ضدی ہے چاچو، اور ہم نے اسے تنگ بھی بہت کیا ہے۔ کہیں وہ غلط، چاچو پلیز اس سے بات کریں نا۔ میں نے جتنا کرنا تھا کر چکا، اب آگے تمہیں خود سنبھالنا ہے بھتیجے۔ ضدی ہے یا غصے والی ہے اتنا جان لو، اب وہ تمہاری ہے اور اب ساری باتیں تم ہی اسے سمجھا سکتے ہو۔ انہوں نے رسان سے کہتے ہوئے خود کو اس معاملے سے الگ کر لیا تو میثم بس انہیں دیکھے گیا۔ صبح کی روشنی نے آہستہ آہستہ سارے ماحول کو نکھارنا شروع کر دیا، لیکن اس کے کانوں میں اب تک رات بھر گونجنے والے کہکہے اور خوشیوں کی کھنکار ادھم مچائے ہوئے تھی، لیکن کوئی بھی آواز، کوئی بھی کھنکار اسے خوشی کا احساس ہی نہیں دلا پا رہی تھی۔ بظاہر وہ سب کے ساتھ ہنس رہا تھا، ہر موقع پر سب سے آگے تھا، لیکن اس کے دل پر ایک ماتم کی کیفیت طاری تھی۔ اسے زرگل کے ضدی ہونے پر کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن اس کے معاملے میں تو بہت درجہ سنگ دل تھی۔ اسے پتا تھا ظہیر عباس کاظمی کی خوشیوں سب کے لیے کتنے معنی رکھتی تھی، لیکن اسے کب کسی کی پرواہ تھی؟ وہ بے حس بنی کمرے سے نکلی ہی نہیں تھی۔
وہ تو سب کچھ اس کی خوشی اس کے سکھ کے لیے کرتا رہا تھا، اور وہ تھی کہ ہر جذبے سے بے نیاز بس اس سے امتحان ہی لیے جا رہی تھی۔ میسم کو اس لمحے سے ڈر لگتا تھا جب وہ اپنی برداشت کھو بیٹھتا، اور شاید اسی لمحے کے بعد زرگل بھی خود سے بھی نظریں نہ ملا پاتی۔ میسم بیٹا، دروازہ کھولو، بہت آہستگی سے دستک دے کر خالہ جانی نے اسے پکارا تھا۔ ان کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ خالہ جانی، آپ؟ وہ انہیں سہارا دے کر اندر لے آیا۔ کچھ دنوں سے وہ بے ساکھی کے سہارے تھوڑا بہت چلنے لگی تھی، لیکن اس وقت وہ بہت برے طریقے سے ہانپ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم؟ پلیز باقی بات بعد میں کریں اور یہ پانی پئیں۔ مجھے یہ بتائیں آپ سوئے کیوں نہیں ہیں؟ گلاس انہیں تھماتے ہوئے وہ ان کی بے خوابی کی غماز سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولا، تم بھی تو اب تک جاگ رہے ہو؟ جب کوئی بہت پیارا تکلیف میں ہو تو نیند کہاں آتی ہے بیٹا؟ جانتے ہو، جب وہ اس دنیا میں آئی تھی تبھی میں نے سوچ لیا تھا وہ میری طرح بالکل نہیں بنے گی۔ مجھے اسے بہت صبر والی اور دوسروں کی خوشی چاہنے والی بنانا تھا۔ جیسا میں نے بنانا چاہا وہ ویسے ہی بن گئی، لیکن اف، میں نے کیا باتیں شروع کر دی۔ میں نے ابھی اسے لان میں جاتے دیکھا تھا۔ میسم، تم اسے منا لو گے نا؟ پتہ نہیں وہ ذہنی کشمکش کے کس مقام پر تھی۔ زرگل کی حالت نے انہیں بری طرح ڈسٹرب کیا ہوا تھا۔ میسم نے آہستگی سے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ مجھے اسے بہت ضدی اور بس اپنی خوشیاں چاہنے والا بنانا ہے۔ بائی دا وے، وہ مجھے آپ سے بھی زیادہ چاہتی ہے، تو جیسے میں چاہوں گا وہ ویسے ہی بنے گی۔ بس اتنی دعا کیجئے وہ کوئی درخت اکھاڑ کر میرے سر پر نہ دے مارے۔ دل کی دھڑکنیں یک بارگی تمام بندشیں توڑنے پر مصر ہو گئی تھی، لیکن دل کی شوریدہ سری سے کان لپیٹتے ہوئے وہ ان کو دلاسا دینے کے لیے مسکرایا۔ میں تو یہ چاہوں گی تمہاری چاہت میں وہ مجھے بھلا ہی دے۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے اسے حوصلہ دیا۔ پرومس؟ ایسا ہی ہوگا، بس آپ کی دعا چاہیے۔ وہ تیزی سے کہتا وارڈروب کی طرف بڑھا اور کیمرہ نکالتے ہوئے ان سے ایک بار پھر پیار لیتا باہر نکل آیا۔ اس کا دل اس سے بھی آگے بھاگ رہا تھا۔ کبھی وہ بہت لاپرواہ تھا، ہر بات کو ہنسی میں اڑا دیا کرتا تھا، لیکن زرگل خاکوانی کی محبت نے اسے ایک جگہ پر چلنا، جذبوں کی حقیقتوں کو سمجھنا سکھا دیا تھا۔ سارے گھر پر سناٹا چھایا تھا۔ وہ سب لوگ رات 3 ساڑھے 3 بجے تک ہنگامہ مچاتے رہے تھے۔ اس کے بعد سب سونے چلے گئے تھے، اور اس وقت صبح کے 5:45 بجے یقیناً اس کے اور اسما خاکوانی کے علاوہ کوئی اتنا بے قرار نہیں تھا کہ اپنی نیند آرام سب تج دے۔ اندر سے تو وہ بہت پرجوش انداز میں نکلا تھا، لیکن لاؤنج کا دروازہ کھول کر جب وہ باہر نکلا تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کے روم میں اترتے ہوئے اسے سن سا کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کی تمام ہمتیں جواب دے گئی۔ اسے لگا اب وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا پائے گا۔ خود سے کچھ ہی فاصلے پر وہ اس دشمن جاں کو دیکھ سکتا تھا، اگرچہ لان چیئر میں دبک کر بیٹھنے سے اس کا صرف سیاہ بالوں والا سر ہی دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کی خوشبو اس کی موجودگی کا پتہ دیتی تھی۔ صبح کی نرم گداز روشنی سے چھو کر آنے کا پیام دے رہی تھی۔ وہ اسے چند قدموں کے فاصلے پر تھی، لیکن وہ کرتا تو کیا؟ یہی چند قدم تو صدیوں پر محیط معلوم ہو رہے تھے۔ یقیناً وہ غالب کی شاعری پڑھتے ہوئے اپنی پریشانی رفع کر رہی تھی، اور اس سوچ نے میسم کے اندر تلاطم برپا کر دیا۔ اوہو، اگر زر کی پریشانی ختم ہو گئی تو بھلا تم کیا کرو گے؟ میسم اماز کاظمی، آگے بڑھو اور اپنے علاوہ اسے کچھ سوچنے کا موقع نہ دو۔ میسم نے خود کو حوصلہ دیا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی طرف بڑھا۔ یہاں ہماری نیندیں حرام ہیں اور یہ کتنے سکھ میں ہیں۔ بنا کوئی آہٹ کیے وہ اس کے سامنے ٹھہر گیا۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بازو سینے پر باندھے وہ جانے نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ سب تو کہتے تھے وہ بہت بری حالت میں تھی، لیکن میسم کو لگا اس کا حسن تو پہلے سے بھی کہیں زیادہ نکھر گیا تھا۔ گندمی رنگت میں نرم سی گلابیاں گھلی تھیں، ظاہر آنکھیں بند تھیں، لیکن ان بند آنکھوں پر سایہ فکن گھنگھور گھٹا کی مانت سیاہ پلکوں نے ان کے سحر کو ہمیشہ سے کہیں زیادہ بڑھا دیا تھا، اور اس کے سیاہ حسین بالوں میں جا بجا افشاں چمک رہی تھی۔ اگرچہ اس نے کل اسے دلہن بنے نہیں دیکھا تھا، لیکن میسم کو یقین تھا وہ کل اتنی مسحور کن نہیں لگ رہی ہوگی جتنی اس قدر پراسرار سی سادگی میں لگ رہی تھی۔ آج پہلی بار میسم نے اس کا اس قدر تفصیل سے جائزہ لیا تھا، اور اس کا دل مارے خوشی کے 7ویں آسمان پر جا پہنچا تھا۔ اسے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ پتہ نہیں زر، تم میری کس نیکی کا صلہ ہو؟ اس نے بنا کوئی آواز پیدا کیے دل کی زبان سے اس بے خبر کو مخاطب کیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ کی بے خبر تھی۔ ایک پل میں کیسے سارے راز جان لیتی، اور اس کی اس بے خبری نے میسم کے دل میں ایک عجیب سی خواہش کو ابھار دیا۔ وہ آہستگی سے اس پر جھکا۔ اس لمحے وہ بالکل فراموش کر بیٹھا کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس لمحے کچھ یاد تھا تو بس دل کی آرزو۔ اب اتنا حق تو اس کا بنتا ہی تھا کہ وہ زرگل کے لیے ہر بندش کو بھلا دے۔ اس کا ہاتھ میکان کی انداز میں زرگل کی طرف بڑھا، اور اس نے اپنی پوروں میں اپنی ساری محبتیں جمع کرتے ہوئے
زرگل کے چہرے پر بکھری لٹوں کو چاہت سے سمیٹ دیا اور اس لمس میں جانے کیسی پکار تھی کہ وہ جاگ گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میثم عباس کاظمی کو اپنے اس قدر قریب جھکے دیکھے گئی، اور اس ایک لمحے نے میثم عباس کاظمی پر کیا قیامت بپا کی تھی۔ اس نے کس قدر مشکل سے اپنے سرکش دل کے تقاضوں پر بند باندھے تھے، یہ وہی جانتا تھا۔ ان سیاہ گنگھور آنکھوں میں گھلا خمار اور اس خمار میں جھانکتا معصوم سا خوف اسے کس قدر دلکش بنا گیا تھا، اور اگر زرگل خود دیکھ سکتی تو شاید وہ اپنے ہی عشق میں مبتلا ہو جاتی، لیکن وہ اپنے سراپے کے رنگوں کو لمحہ لمحہ نہیں دیکھ سکتی تھی، تبھی تو اتنی بے خبر تھی۔ اور اس سے پہلے کہ وہ اس قربت کا کوئی غلط معنی دیتی، میثم ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا اور ایک بھرپور سانس لے کر اس نے اپنے بے لگام دل کو قابو کرنا چاہا، لیکن دل اب مانتا ہی کہاں تھا اس کی۔ اگر آج میں تمہاری تصویر لوں تو دیکھو، خفا مت ہونا کہ اب تو ہمارے درمیان بہت خوبصورت سین ہے نا۔ ذرا فاصلے پر ہوتے ہوئے اس نے زرگل کے کچھ سمجھنے سے پہلے تصویر لے لی تو زرگل کے ماتھے پر ناگواری کے مارے کئی بل پڑ گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور اس سے پہلے کہ میثم اس کے یوں جارحانہ انداز میں اپنی طرف آنے کا مطلب سمجھتا، اس نے کھینچ کر میثم کا کیمرہ پکڑا اور اسے پوری قوت سے زمین پر پھینک دیا۔ ایک لمحے کے لیے تو میثم کا دل سہم سا گیا۔ اصل میں وہ کیمرے کے نقصان پر نہیں، اپنی متوقع حالت پر پریشان ہوا تھا، کیونکہ اس وقت وہ شعلہ جبالہ بنی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں غصے کا آتش فشاں دکھائی دے رہا تھا۔ شاید اس کی حالت کیمرے سے بھی زیادہ خوفناک ہونے والی تھی، اور سب کہتے ہیں یہ بہت سافٹ نیچر کی ہے۔ خدایا، کوئی اسے میرے سامنے طوفان اٹھاتے دیکھے تو اسے پتہ چلے اس کی اصلیت کا۔ میثم نے اس کی غضبناک کیفیت پر سوچا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے دھچکا سا لگا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے، اسے کچھ بھی کہے مڑی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اندر کی طرف بڑھتی، میثم تیزی سے اس کے سامنے آتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے میثم کو غصے سے گھورنا چاہا، لیکن اس کے ہونٹوں پر پھیلی معنی خیز مسکراہٹ زرگل کو نظر کا زاویہ بدلنے پر مجبور کر گئی۔ تمہاری نظروں کا تو پہلے ہی سے ہی گھائل ہوں، اب کیا گھور گھور کر مار ہی ڈالو گی؟ سنو سر، شٹ اپ! ایک لفظ مزید کہا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ نہیں سنوں گی، کبھی نہیں سنوں گی تمہاری بات، تمہارا کوئی نیا جھوٹ۔ میں ظہیر کی شادی تک یہاں رکنا چاہتی ہوں میثم عباس، بہتر ہوگا کہ تم میرے راستے میں نہ آؤ۔ زرگل کے سبھی لہجوں سے واقف تھا وہ، لیکن آج اس نے جو انداز و لہجہ اپنایا تھا وہ جیسے میثم کو مار ہی تو گیا۔ اپنی بات کہہ کر وہ جا چکی تھی، لیکن میثم کے اندر جیسے اس کے الفاظ چنگاریاں دہکا رہے تھے۔ اس کا تو خیال تھا وہ اس کے جذبے کی قدر کرے گی، اپنوں کی محبت پر اس کا اعتبار پختہ ہو جائے گا، لیکن وہ آج بھی احساس کمتری کے اس مقام پر تھی جس سے بچانے کے لیے میثم نے اتنا ضبط کیا تھا۔ اس بے حس لڑکی کی خوشی کے لیے اس نے ہر مقام پر اپنی انا، اپنی خودداری کو بھلا دیا تھا، اور وہ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھنے لگی تھی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا زرگل خاکوانی، ضد کیا ہوتی ہے۔ تم نے میری محبت کو میری کمزوری سمجھ کر بہت غلط کیا ہے۔ ایک ہی لمحے میں اس کی ساری خوشگواریت ختم ہو گئی تھی۔ فیصلہ کن انداز میں وہ زرگل کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھٹ سے کھلنے پر زرگل نے مڑ کر دیکھا، لیکن دروازے میں ٹکے میثم عباس کاظمی کو دیکھ کر وحشت زدہ سی ہو گئی۔ ابھی کچھ لمحے پہلے تک کی ساری نرمی اور شگفتگی ندارت تھی، اس کی جگہ ڈارک براؤن آنکھوں میں شدید غصہ اور ناگواری تھی۔ ماتھے کی رگیں تنی ہوئی تھیں اور ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے، یوں جیسے وہ خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میثم، زرگل کے ہونٹ غیر ارادی طور پر ہلے تھے، روم روم میں خوف کی لہر اتر گئی۔ میثم نے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنے پیچھے دروازہ لاک کر دیا تو زرگل کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میثم کا ایسا غضبناک روپ اس نے بھلا کب دیکھا تھا؟ اس نے مزید کچھ بولنا چاہا تھا، لیکن زبان جیسے تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ اس نے ہراساں نظروں سے میثم عباس کاظمی کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر رکتے ہوئے وہ ڈائریکٹ اس کی سیاہ کنگور آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا زرگل خاکوانی، تمہارے اور میرے درمیان آخری فیصلہ جو بھی ہوگا میری طرف سے ہوگا، کیونکہ تم جیسی بے حس لڑکی کو ایسا کوئی حق نہیں ہے۔ میں اگر خود کو کچھ سمجھتا ہوں تو یقیناً مجھ میں کچھ خوبیاں ہوں گی، لیکن تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ ایسا ہے ہی کیا تم میں؟ ایک احساس کمتری کی ماری ہوئی جھوٹی لڑکی ہو تم، جس نے اپنے چہرے پر محبت اور پرواہ کے نقاب چڑھا رکھے ہیں۔ اب جب تم نے دیکھا کہ تمہیں تو سب نے مل کر ایک منظر پر پہنچا دیا ہے تو تمہارے اندر عاطفی شام پھٹ پڑا ہے۔ تم نے سوچا اگر تم خوشحال زندگی گزارو گی تو بھلا تم اپنی موم پر، ڈیڈ پر اپنی کن قربانیوں کا احسان جتاؤ گی، اپنی کن خوبیوں سے انہیں اپنی محبت کا معترف رکھو گی۔ لیکن آج کان کھول کر سن لو، تم میں کوئی ایک بھی خوبی نہیں ہے۔
یہ تو میری محبت تھی جس نے تمہیں خاص بنا دیا تھا، ورنہ یہاں کسے اتنی فرصت ہے کہ تم جیسی دیوی کو بیٹھ کر پوجیں؟ میسم تم شٹ اپ ضرب الخاکوانی، اب تک تم نے کہا اور میں نے چپ چاپ سنا، شاید اس لیے کہ میرے دل میں تمہاری بہت قدر تھی اور میں بھی دوسروں کی طرح تمہاری خوبیوں کو قائل تھا، لیکن آج میرے سامنے سے سارے پردے ہٹ چکے ہیں۔ میں جان چکا ہوں تم کتنی خود پسند ہو۔ تم ہمیشہ دوسروں کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہو، لیکن دوسروں کے وہی فیصلے مانتی ہو جو تمہاری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، جو بہت خوبصورتی سے تمہیں دوسروں کی نظروں میں مظلوم بنا دیتے ہیں۔ اگر آج میری جگہ کوئی اور ہوتا تو تم آج اپنی نظر میں کس قدر سرخرو ہوتی کہ سب کی ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن میرے ساتھ تم اس لیے خوش نہیں ہو کہ میں تو وہی ہوں جسے تم نے چاہا، اور جب تمہارے اندر کی خود پسندی اس بات کا اعتراف تمہیں نہیں کرنے دیتی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، تو بھلا تمہیں یہ کیسے برداشت ہوگا کہ تم میرے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارو اور کوئی تمہارے دکھ میں اشک بار نہ ہو؟ تم چاہتی ہو نا میں تمہارے راستے میں ہٹ جاؤں؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ خوشی ضرور دوں گا۔ میں نہ صحیح لوگوں کی ہمدردیاں تو ہوں گی نہ تمہارے پاس، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں ضرب الخاکوانی جو میں تمہیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ تلخی سے بولتے بولتے وہ آخر میں اس قدر آہستگی سے بولا جیسے تمام ہمتیں جواب دے گئی ہوں۔ وہ آہستگی سے بیڈ کے کونے پر ٹک گیا، یوں جیسے خود کو سہارا دیتے دیتے وہ تھک گیا ہو۔ زرگل نے چپ چاپ اسے یوں بس مردہ سا دیکھا اور سر جھکا کر بمشکل اپنے اندر آنسوؤں کے اٹھتے طوفانوں کو روکا۔ وہ اس کی ذات کے بخیے بڑی بے دردی سے ادھیڑ رہا تھا، لیکن اب جیسے اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تھا، اور وہ بھی تو کوئی صفائی سننے کو تیار نہ تھا۔ ایسے میں خاموشی ہی بھلی تھی۔ اسی لمحے وہ پھر سے گویا ہو کر اس کی توجہ اپنی سمت مرکوز کر گیا ہے۔ جانتی ہو سر، میں نے وہ دن اسلام آباد میں کس طرح کاٹے تھے؟ میرے ذہن میں ہر لمحہ تمہارے الفاظ ہلچل مچائے رکھتے تھے۔ میں تم سے نفرت کرنا چاہتا تھا، لیکن ہر لمحہ مجھے یہی سوچ ستاتی کہ تم خالہ جاننے کی غلطی پر خود کو قربان کر کے شاید خود تو سکھی ہو جاؤ، لیکن میں تمہارے بغیر بھلا کیسے جیوں گا؟ اور تبھی میں فیصلہ کر کے لوٹا تھا کہ میں بابا سے تمہارے سلسلے میں بات کروں گا، لیکن یہاں آیا تو تم جا چکی تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ اطلاع، اور اس وقت میں یہی تمہارے کمرے میں تھا۔ پلوشا بھابھی مجھے وہ تصویریں دے کر گئی تھی جو میں نے مختلف مواقع پر تمہاری لی تھی کہ اسی وقت ہی چاچو چلے آئے۔ پتہ نہیں ہمارے درمیان ایک اجنبیت سی پیدا ہو گئی تھی اس دن کے بعد جب تم چاچو کے کمرے سے نکلی تھی۔ میں نے نہ تو چاچو کا فون ریسیو کیا نہ ان سے کوئی بات کی، لیکن اس روز وہ خود چلے آئے اور انہوں نے آتے ہی مجھ سے کہا، میسم تم زرگل سے محبت کرتے ہو نا؟ میں حیران تھا کہ یہ بات انہوں نے کیسے جانی، تو وہ کہنے لگے یہ حقیقت انہوں نے اسی لمحے جان لی جب وہ تمہیں لے کر کمرے سے نکلے تھے۔ میرے اقرار کرنے پر انہوں نے کہا، میسم تم بہت نصیب والے ہو کہ اس قدر خالص لڑکی سے تمہیں محبت ہوئی، اور اب اسے تمہاری قسمت میں بناؤں گا، لیکن تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ اور میں نے ان کے کہنے پر فوراً حامی بھر لی۔ پھر ظہیر چاچو نے سب کو کیسے منایا میں نہیں جانتا۔ اگلے ہی دن خالہ جانی میرے پاس آئیں اور تب میں نے جانا زر تم ان کے لیے کتنی قیمتی ہو۔ میرے گلے لگ کر وہ بے تحاشا روئی تھی اور ان کا ہر آنسو میرے دل میں تمہاری محبت بڑھاتا جاتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ تم ان سے محبت کا دعویٰ کرتی ہو لیکن اتنا نہیں جانتی کہ تمہاری خوشی ان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ ظہیر چاچو چاہتے تھے کہ تم سے یہ چھپایا جائے کہ تم ہی مجھ سے منسوب ہو۔ اتنا کہہ کر وہ ٹھٹک سا گیا اور چونک کر زرگل کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اسے اتنا ہوش کہاں تھا کہ میسم کو کسی بات پر ٹوکتی۔ بے بسی سے سر چکائے وہ تو بس اسے سنے جا رہی تھی۔ میسم اس کی حالت سے نظر چراتے ہوئے پھر سے بولنے لگا، ظہیر چاچو کہتے ہیں تم بہت بے وقوف لڑکی ہو جو دوسروں کی خوشی چاہنے میں اتنی مگن رہتی ہو کہ اسے اپنا آپ بھول ہی گیا ہے، اور تمہاری مجھ سے کترانے کی وجہ چاچو کے نزدیک یہ تھی کہ تم نہیں چاہتی ہو کہ خالہ جانی کے تعلقات ہماری فیملی سے خراب ہوں۔ اپنی خواہشات دباتے دباتے تمہیں اپنوں کی محبت پر بھروسہ ہی نہیں رہا، اسی لیے ظہیر چاچو نے یہ فیصلہ کیا کہ تمہیں سرپرائز دیا جائے۔ بابا کے علاوہ سب گھر والے ہمارے ساتھ تھے، سب تمہاری خوشی چاہتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی یہ نہیں جان پایا کہ تمہیں دکھوں کے ساتھ رہنا ہی اچھا لگتا ہے۔ خیر تم کوئی تردد نہ کرنا، میں تم پر کوئی الزام نہیں آنے دوں گا، تم سب کی نظر میں اتنی ہی عظیم رہو گی اور اس عظمت کے سنگھار سن پر تنہا رہ جاؤ گی، تو مجھے ضرور یاد کرنا۔ میں ایک ایسا شخص ہوں جو تمہیں محبتیں اور خوشیاں دینا چاہتا تھا، لیکن تمہیں مظلومیات اور ہمدردیاں چاہیے تھی۔ شکستہ لہجے میں کہہ کر وہ اٹھنے لگا، دل کی رگیں دکھ کے مارے سکڑ رہی تھی۔ زرگل خاکوانی کی خود پسند فطرت جان کر بھی وہ اس سے محبت و ترک نہیں کر سکتا تھا، تو بھلا دل کو اس کے لیے تڑپنے سے کیسے بچاتا؟ اسے دائمی جدائی کے خیال سے ایک لمحے کے لیے اس کی خون کی گردش تھم سی گئی،
لیکن اگلے ہی لمحے وہ ساکت ہی تو رہ گیا۔ تمام تر ہمتیں مجتمع کر کے وہ اٹھنے لگا تھا، لیکن اس سے پہلے زرگل تمام ضد، تمام تر خود پسندی بھلائے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کے گھٹنے پر سر ٹکاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میثم ششدر سا اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ زرگل کا جانے یہ کون سا رنگ تھا؟ مجھے تم سے محبت ہے میثم، مجھے محبتیں اور خوشیاں چاہیے میثم، مجھے ہمیشہ کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے۔ اس پر جیسے ایک دیوانگی تاری تھی۔ میثم کا ہاتھ تھامے آنسو بہاتے وہ بلا تکان بولتی چلی گئی۔ اس کے لہجے سے محبتوں کے چھن جانے، تنہا رہ جانے کا خوف واضح تھا۔ اسے یوں بلکتا دیکھ کر میثم کے روم روم میں ایک آگ سی دہکنے لگی، لیکن ایک سکھ سا رگو پے کو پرسکون بھی کرتا جاتا تھا۔ اس روتی بلکتی دیوانی سی لڑکی نے اس ضدی اکھڑ اور خود پسند زرگل خاکوانی کے ہمیشہ کے لیے مار دیا تھا۔ آج وہ برملا اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی اور اسے آج کسی انا نے سچائی کہنے سے روکا نہیں تھا۔ میثم کتنے ہی لمحے اسے یوں روتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستگی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اسی لمحے اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا اور بس میثم کی ساری ناراضگی، تمام تر غصہ ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ جانے ایسا کیا تھا ان گھنگھور گھٹا کی مانند گھنی سیاہ پلکوں سے جھانکتی ساحر آنکھوں میں؟ سب سے قیمتی متاع چھن جانے کا خوف، سب سے پیارا رشتہ کھو جانے کا ڈر، یا سب سے محبوب شخص سے بچھڑ جانے کا اضطراب؟ میثم کا دل ان برستی آنکھوں کے سارے آنسو چن لینے پر مچلا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ بول اٹھی، میثم تم سچ کہتے ہو، میں ناشکری ہوں۔ اللہ کے دیے ہوئے دکھوں کو روتی رہی ہمیشہ اور ان نعمتوں کی قدر ہی نہیں کی جو صرف میری تھی۔ تمہاری محبت کتنی بڑی نعمت ہے میثم، تمہیں میری ساری کمزوریوں کا، میری تمام خرابیوں کا پتہ تھا، لیکن پھر بھی تم نے مجھے اتنا چاہا۔ For God's sake میثم، مجھے ایک موقع دو، مجھ سے اپنی چاہت مت چھینو، میں خوش نصیب بن کر جینا چاہتی ہوں۔ میں ناقدری تھی میثم، جو اپنوں کی محبت پر بھروسہ نہیں کیا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں ان سب سے معافی مانگوں گی۔ میری نہیں، تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی، وہ سختی سے بولا۔ میثم، وہ کچھ کہتے خوفزدہ سے چپ ہو گئی، تو میثم کو اس کی معصومیت پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس نے آہستگی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ دیکھو، میں تمہیں ایک ہی صورت میں معاف کر سکتا ہوں۔ چہرے پر گمبھیر سنجیدگی سے جائے وہ گویا ہوا تو زرگل کی جیسے جان ہونٹوں پر آ گئی۔ کیا؟ میثم نے ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے اسے یوں ایک ٹک اپنی طرف دیکھتے پایا تو ایک پل کے لیے اس کا دل چاہا وقت یہیں رک جائے۔ میثم، تم جو کہو گے میں مانوں گی، بس کیا تم مجھے چاہو گی؟ آنکھوں میں ڈھیروں التجائے سمیٹے اس نے اس قدر جذب سے کہا کہ زرگل ٹھٹک ہی تو گئی۔ شاید یہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ میثم عباس قاسمی کی بے گناہ محبت نے اسے اپنی ہی نظروں میں سرخرو کر دیا۔ بھلا اسے چاہے جانے کے سوا زرگل کی زندگی میں بچا ہی کیا تھا؟ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں سے برستی محبت کی پھوار نے اسے پور پور سرشار کر دیا۔ اسے یہ دھوپ چھاؤں سا شخص ساری زندگی کا حاصل لگا۔ چند لمحے پہلے کی خفگی، ناگواری بالکل ندارد تھی اور اس کی جگہ محبت ہی محبت تھی، پیار ہی پیار تھا۔ وہی محبت جس نے بہت پہلے سے ہی زرگل کو اپنا اسیر بنا رکھا تھا، وہی پیار جو ہمیشہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی زرگل عادی تھی۔ کتنے ہی لمحے یوں ہی خاموشی میں بیت گئے۔ وہ ٹک اسے دیکھے گئی، اس نے پوری طرح اپنی شکست مان لی تھی، لیکن میثم عباس قاسمی پھر بھی اسے اس کی رضا سے پانا چاہتا تھا۔ جانے یہ محبت کی کیا عنایت تھی۔ ہاں چاہوں گی، خود سے بھی زیادہ۔ شرم کے مارے زبان لڑکھڑا گئی تھی، نگاہ جھک گئی تھی، لیکن اس لمحے محبت اعتراف چاہتی تھی اور وہ اب کبھی محبت کو خود سے روٹھنے کا موقع نہیں دینا چاہتی۔ لیکن میثم عباس قاسمی کے رد عمل نے اسے متحیر سا کر دیا۔ اس کا اقرار سن کر میثم کے ہاتھ بری طرح کپکپائے تھے، یوں جیسے وہ اس خوشی کو برداشت نہ کر سکا ہو۔ زرگل نے حیران ہو کر اپنے ہاتھ پر جمے اس کے مضبوط ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ کیا محبت میں اتنی طاقت ہے کہ اچھے بھلے مضبوط شخص کو ہلا کر رکھ دے؟ اس نے حیران ہو کر سوچا۔ سنو زر، وہ گمبھیر لہجے میں بولا، زرگل کی جیسے روح تک اس پکار نے کھینچ لی۔ وہ متوجہ ضرور ہوئی، لیکن نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا نہ گیا۔ جانتی تھی اس لمحے اس کی والہانہ نظروں کا مقابلہ ناممکن تھا۔ زر، آج یہ اقرار بھی تمہیں کرنا ہوگا کہ محبت ماہو سال کے حساب سے ماورا شے ہے، اور ان 1 برس اور 3 ماہ کو بھلا کر تم نے مجھے چاہا ہے۔ اس کے ہاتھوں پر ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے وہ مصر ہوا تو زرگل یوں چونکی جیسے اچانک کچھ یاد آیا ہو۔ تو تم نے موم سے کنفرم کر لیا کہ تم مجھ سے 1 برس 3 ماہ چھوٹے ہو؟ ساری شرم و حیا بھلائے وہ جوش سے پوچھنے لگی تو میثم اپنا بے ساختہ کہکا نہ روک سکا۔ زرگل کچھ لمحے اسے یوں ہی ہنستا دیکھتی رہی۔ اب ہنس کیوں رہے ہو میثم؟ تمہاری یہی ہنسی ہے جو مجھے چڑھاتی ہے۔ جھنجھلاتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ چھڑانے چاہے، لیکن میثم نے جھٹکے سے ہاتھوں کو سینے پر رکھ لیا اور ذرا سا اس پر جھکتے ہوئے اس کے سیاہ
घनघोर आंखों को गिरफ्त में लेते हुए गोया हुआ, और ये तुम्हारी यही चिढ़ है जिस पर मुझे टूट कर प्यार आता है। मीसम के लहजे में ढेरों प्यार उतर आया था और डार्क ब्राउन आंखों में खमार उतर आया था। उसकी इस कदर कुर्बत ने जरगुल को सुन सा कर दिया था और उसके बदलते हुए तेवर बुखला कर रह गए। वो जो हमेशा उसे झगड़ने पर, अपनी फतह मनवाने पर मुसर रहा करती थी, एक ही लम्हे इस दर्जा कुर्बत ने जरगुल को सुन सा कर दिया था। उसके बदलते तेवर बुखला कर रह गए। वो जो हमेशा उसे झगड़ने पर अपनी फतह करती थी, एक ही लम्हे में उसके इख्तियार की हद ने उसे पगली सी लड़की को हमेशा के लिए मीसम अब्बास काज़मी के सामने सर निगुम कर दिया। पलकें बेख्तियार लर्जी थी और सियादम गोर आंखों पर झुकती चली गई और बेसाख्ता होंठों पर एक शर्मीली सी मुस्कान आन ठहरी। ओहो वाह बीबा, मुझसे शर्माया जा रहा है। मैं तो सोचता था तमाम उम्र तुम मुझ पर धौंसी जमाती रहोगी। बस एक बात कहूँ, मुझ पर यूं क़यामत ना ढाओ। मेरा दिल तो तुम्हारे बिगड़े तेवरों पर सरकश रहा करता है, और अब अगर तुम यूं हया के रंगों में सजी मेरे सामने आओगी तो सोचो ये दिल तो रुक ही जाएगा। मीसम, उसके चेहरे पर हया की सुर्खी ने मीसम को कुछ ज्यादा ही बेबाक कर दिया था, लेकिन उसका फिक्रा मुकम्मल होने से पहले वो तड़प कर उसे टोक गई। ऐसा सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक ही लम्हे में आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने अपने लहजे को सख्त बनाना चाहा, लेकिन आंसुओं ने कमजोर कर दिया। मीसम ने तड़प कर उसके चेहरे को ऊपर किया। बस अब कभी रोना मत। मेरे लिए आंसू बहाती ये आंखें बहुत अच्छी लगती हैं। ये मुझे एहसास दिलाती हैं कि मैं ज़र के लिए कितना कीमती हूँ। लेकिन मैंने खाला जाने से वादा किया है कि मैं तुम्हारी सारी खुशियाँ बहुत सारी हंसी दूंगा। मेरे लिए हमेशा हंसोगी ना? उसका चेहरा हाथों के प्याले में लिए वो उस वक्त जरगुल के तसव्वुर से भी ज्यादा करीब था, और भला वो उसके क्या जवाब देती। दिल की धड़कन इस कुर्बत पर बंद होती महसूस हो रही थी। मिसम ने एक लम्हा उसके फक चेहरे और हरासा आंखों को देखा, और अगले ही लम्हे उसने अपने हाथ जरगुल की आंखों पर रख दिए। एक वक्त था वो उस पर एक पल का भी एतबार करने को तैयार न थी। उसकी हर बात को शक की निगाह से देखती थी, और आज वो पूरी तरह उसकी दस्तरस में थी। उस पर पूरी तरह भरोसा किए वो बातें वजूद के साथ उसके सामने थी, लेकिन मीसम का दिल अजीब ही लय पर धड़क रहा था। उस लम्हे उस पर अदराक हुआ वो जरगुल से शदीद मोहब्बत ही नहीं करता, बल्कि बेपनाह इज्जत भी करता है उसकी। और इस सोच ने उसके सरकश जज्बात को एक लम्हे में कंट्रोल कर लिया। उसने आहिस्तगी से जरगुल की आंखों से हाथ हटा लिए और फिर चंद सानिये अपने हाथों को बहुत गौर से देखता रहा। जरगुल हैरान से उसे तके गई, जो उसे फरामोश किए बड़े गौर से अपने हाथों का मुतालिया कर रहा था। मैंने इन आंखों के सारे आंसू ले लिए हैं और अपने नसीब की सारी खुशियां इन साहिर आंखों को सौंप दी हैं। अब वो हमेशा मुस्कुराएंगी। सरगोशी के अंदाज में वो ऐसे बोल रहा था जैसे अपने आप मुखातिब हो। उसके अल्फाज ने जरगुल के होंठों पर मुस्कुराहट बखेर दी। उसे अपने आप पर रश्क सा महसूस हुआ। उसने मुस्कुराते हुए मीसम के खुले हाथ थाम लिए। इन आंखों का सहर तो सिर्फ तुम पर चला है, तो इनकी मुस्कुराहटें भला तुमसे अलग कैसे होंगी? आओ दोनों सारे दुख सारी खुशियां एक दूसरे से जोड़ देते हैं, ताकि कल तुम ये झगड़ा ना करो कि मैंने तुम्हारे हिस्से की खुशियां ले ली। उसकी खुली हथेली पर अपना हाथ फैलाते हुए जरगुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मीसम को उसकी तकसीम के अंदाज पर हंसी आ गई। चलो अब जुड़ तो गया हमारा एक दूसरे से, लेकिन ये बताओ भला मैंने कब तुमसे झगड़ा किया? मीसम ने उसके हाथों को एक बार फिर अपनी पनाह में लेते हुए मासूमियत से पूछा। व्हाट? ये तुम पूछ रहे हो मीसम अब्बास? अभी थोड़ी देर पहले क्या मैं जमीन आसमान अपने सर पर उठाए हुए थी? सुनो मीसम, अगर मैं तुमसे सॉरी ना करती तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाते? अचानक खदशे ने उसे सताया तो मीसम मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर आती लट को छूते हुए गोया हुआ। बिल्कुल, जिसे मेरी मोहब्बत की कदर ना हो मैं उसके पीछे क्यों ख्वार होता रहूं? मैं कोई मजनू का जानशी नहीं हूँ खानाजाद। मैंने तुमसे मोहब्बत की तो ये मेरा हक बनता है कि मेरी मोहब्बत का इकरार करो। उसके जिद्दी से लहजे पर जरगुल को टूट कर प्यार आया। भला यूं भी कोई मोहब्बत करता होगा, इस तरह धौंस जमाकर यूं अपनी मनवा कर? पर अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो? उसने क्या सवाल पूछा? तो मैं तुम्हें याद जरूर करता, अपने बीवी बच्चों को बताता कि मेरी एक खालाजाद थी जो मीसम। वो तो जाने क्या क्या प्लानिंग करने वाला था, लेकिन जरगुल से उससे ज्यादा बर्दाश्त ना हुआ। उसने खफकी से मीसम के बाजू पर मुक्का जड़ दिया तो वो जोर जोर से हंसने लगा, और तब जरगुल को एहसास हुआ वो उसे कितनी खूबसूरती से बेवकूफ़ बना गया था। उसने कड़े तेवरों से मीसम को घूरना चाहा, लेकिन बेतहाशा हंसता हुआ वो इस कदर प्यारा लग रहा था कि जरगुल से बोला ही ना गया। आज बहुत अरसे बाद उसे यूं खुलकर हंसते देखा था। एक लम्हे के लिए जरगुल को अजीब सी शर्मिंदगी ने घेर लिया। उसे अपनी नादानी पर हैरसी हुई। मीसम अब्बास काज़मी की खुशी चाहते हुए वो कभी इतनी सी बात न समझ सकी कि उसकी सारी खुशियां अब उससे ही जुड़ी थी, और अपनी नादानी में वो जाने क्या कर जाती। अगर बस करो खालाजाद, इतनी हसरत से मत देखो, अब तो पूरे का पूरा तुम्हारा हूँ। और अभी अभी मैंने एक बात सोची है,
اسے بازو سے تھامتے ہوئے اپنے برابر بٹھاتے ہوئے وہ سنسنی خیزی سے بولا تو زرگل کی سوالیہ نظریں بے ساختہ اس پر اٹھی. اب یوں مت دیکھو کہ ابھی چاچو کے حضور پہنچ جاؤں. شٹ اپ مسم. اس کے معنی خیز لہجے پر ایک البیلی سی مسکان اس کے ہونٹوں پر سج گئی. سچ؟ جب تم شٹ اپ مسم کہتی ہو تو بہت پیاری لگتی ہے. ویسے چاچو کے پاس تو میں جاؤں گا, ان سے کہوں گا آپ نے بڑا ظلم کیا ہے. وہ میرے سامنے ہے, وہ میرے ساتھ ہے, لیکن میرے پاس نہیں ہے. اس کا ہاتھ دل کے عین اوپر رکھتے ہوئے وہ معنی خیزی سے بولا, اور باقی بات اس کی سرکش دھڑکن اور ڈارک براؤن آنکھوں سے جھانکتی محبت نے واضح کر دی تھی. اور اس کا مطلب سمجھتے ہوئے زرگل کی نظریں بے ساختہ جھکتی چلی گئیں. زر, تمہیں میری محبت پر اعتبار ہے نا؟ وہ بے یقین سے لہجے میں جانے کیا جاننا چاہتا تھا, لیکن زرگل میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ نگاہ اٹھا کر اس سے کوئی وضاحت چاہتی. بس چپ چاپ اس بات میں سر ہلا گئی. اور اب کسی وضاحت کی ضرورت بھی کہاں تھی. ایک وہی تو تھا سارے جہاں سے بڑھ کر اپنا, اور اس کی پچھلی تمام تکلیفوں کا بڑا ہی پیارا سا صلہ. تو میں ابھی جا کر خالہ جانی سے کہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی مجھے آپ سے زیادہ چاہتی ہے, تو جلدی سے کوئی انتظام کر لیں. ارے ایسا نہ کرنا ورنہ رشنا ہمیں مار ڈالے گی. شادی اس کی ہونا تھی, پہلے ظہیر اب ہم. بے ساختہ بولتے ہوئے وہ رک کر اسے دیکھنے لگی. اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا, اور اسے اتنا تو جان ہی گئی تھی کہ اس کے چہرے سے اس کی بات جانی جاتی ہے. تبھی اس کے کانوں کو چھوتے ہوئے شرارت سے بولی, سوری, اب ظہیر چاچو کہوں گی. اب تو ہمارے بیچ تمہارا رشتہ بن گیا ہے نا. اس کے الفاظ سے زیادہ اس کے انداز دلکش تھا. مسم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دھر آئی, اور اسے مسکراتا دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی. تو ڈیئر ویورز, یہ ہمارا ناول ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اب اگلے ناول کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر.